बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपके साथ हूँ आपकी उस्ताद प्रोफेसर सादिया इरम, शोबे उर्दू, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मजीद एसारी कराची। जी स्टूडेंट्स, हमारे आज के ऑनलाइन लेक्चर का मौजू है ख्वाजा मीर दर्द ग़ज़लियात के अशार की तशरीहात और सवाल व जवाब। गज़ल नंबर 1 हम कल पढ़ चुके हैं, उससे पहले हमने तबसरा पढ़ा था और आज हम गज़ल नंबर 2 के अशार की तशरीहात पढ़ेंगे और सवाल व जवाब आपकी जानिब से होंगे। इसके अलावा मैं आपको तबसरा तहरीर करने का तरीक़ा और पेपर में गज़लियात के अशार की तशरीहात तहरीर करने का तरीक़ा भी समझाऊंगी और जो भी सवालात आपके जहन में होंगे वो आप लेक्चर के इख्तिताम पर मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको उसके तसल्ली बख्श जवाबात दूंगी इंशाअल्लाह ताला। जी स्टूडेंट्स, हम आते हैं अपने कल के लेक्चर की तरफ। पहले कि जब हमने तबसरा पढ़ा था, ख्वाजा मीर दर्द के कलाम की खुसूसियात पर तबसरा। जी स्टूडेंट्स, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ स्क्रीन पर। सबसे पहले हमें हरफ़े तारुफ़ लिखना होगा। हरफ़े तारुफ़ के बाद शायराना मक़ाम के उर्दू शायरी में ख्वाजा मीर दर्द की शायरी को क्या मर्तबा और मक़ाम हासिल है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम तर्ज़ कलाम की खुसूसियात के हवाले से एक हेडिंग देंगे और फिर हमारी अलग अलग हेडिंग्स शुरू हो जाएंगी उनके कलाम की खुसूसियात पर। पेपर में आपको 10 से 12 खुसूसियात लिखनी लाजमी है। अगर आप 10 लिखते हैं तो काफ़ी है, 12 लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है और अगर 12 से ज़्यादा लिखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अच्छा, आपको ये बताती चलूँ कि जिस तरह से यहाँ स्क्रीन पर आपको हेडिंग्स नज़र आ रही हैं, यानी जो हेडिंग्स बड़ी हैं, वाज़ेह नज़र आ रही हैं, उसी तरह से आपको हेडिंग्स पेपर में डालनी होंगी, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स। और हर हेडिंग या ये कहना चाहिए कि कलाम की हर खुसूसियत के आखिर में आपको 1, 2, 3 या 4 जितने भी आप याद कर सकती हैं मिसाली अशार लिखने हैं। कम अज़ कम एक शेर तो आपको ज़रूर लिखना है और 2 अशार काफ़ी हैं। यहाँ जो 4 अशार लिखे हुए हैं उसका मकसद ये है कि आपको इनमें से जो अशार आसानी से याद हो सकते हैं वो आप याद करके लिख लीजिए और एक शेर भी काफ़ी है, लेकिन अशार लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने खुसूसियात के साथ अशार तहरीर नहीं किए तो आपको इसके नंबर नहीं दिए जाएंगे। और ये भी मुमकिन है बाज़ औक़ात कि आपको अगर शेर याद आ रहा है लेकिन खुसूसियत जो है उसका मैटर याद नहीं आ रहा है, तो बेशक आप उस वक्त हेडिंग डाल के और शेर लिख दीजिए। और सबसे अच्छा तो तरीक़ा इसका ये होता है तबसरा निगारी का स्टूडेंट्स, कि आप हरफ़े तारुफ़ लिखिए, हरफ़े तारुफ़ की तफ़सीलात तहरीर कीजिए। उसके बाद आप शायराना मक़ाम की हेडिंग लिखिए। शायराना मक़ाम की हेडिंग के बाद आप उसकी तफ़सीलात लिखिए और उसके बाद आप ऐसा कीजिए कि एक हेडिंग डालिए ख्वाजा मीर दर्द के कलाम की अहम खुसूसियात। उसके बाद आप ऐसा कीजिए कि जितनी भी ये खुसूसियात हैं इन सब को लिस्ट आउट कर दीजिए, तमाम खुसूसियात की सिर्फ हेडिंग्स लिख दीजिए। और फिर इससे ये फ़ायदा होगा आपको कि ये आपकी चेक लिस्ट भी हो जाएगी और एग्ज़ामिनर को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये स्टूडेंट ये खुसूसियात घर से याद करके आया है। अच्छा, ये हमारे तबसरे से मुताल्लिक़ आपके लिए हिदायत थी। नाक़िदीन की आरा लिखना बहुत ज़रूरी है। कम अज़ कम 3 नाक़िदीन की आरा आपको ज़रूर लिखनी है। नाक़िदीन की आरा, नक़ादों की आरा, तनक़ीद निगारों की आरा, ये सब एक ही बात है और आरा जमा है राय की। तो आपको 3 नक़ादों की आरा कम अज़ कम ज़रूर तहरीर करनी है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं गज़ल नंबर 1 की तरफ, जिसकी हमने कल तशरीह की थी। तशरीहात करने के हवाले से भी आपको मैं कोई चंद पॉइंट्स के हवाले से रहनुमाई आपकी करना चाहूँगी। तौज़ीहात, अल्फाज मानी और तौज़ीहात, कल भी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मुख्तसर मानी है, यानी
ایک دو یا تین چار الفاظ کی صورت میں وہ الفاظ معنی ہیں اور جن میں باقاعدہ آپ کو وضاحت دی گئی ہے، مثال آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے تو آپ کو وہ توضیحات کے عنوان سے لکھنی ہوں گی۔ جس شعر کی آپ تشریح کر رہے ہیں اس شعر کے آپ کو صرف شروع کے 2-3 الفاظ پیپر میں لکھنے ہیں۔ شعر نمبر، وہ شعر نمبر جو آپ کو پیپر میں دیا گیا ہے، 2-3 الفاظ آپ لکھیں گے، اس کے بعد پھر آپ حوالہ تحریر کریں گے۔ حوالہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہوگا، جب آپ نے اس کی ہم نے پہلی تشریح پڑھی تھی۔ حوالے کے بعد پھر آپ کو یہ توضیحات لکھنی ہے۔ اگر اس شعر میں کچھ مشکل الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور یقیناً کوئی نہ کوئی نظر آئیں گے، الفاظ معنی یا ان کی توضیحات آپ تحریر کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو 1 نمبر ملتا ہے صنعت کی نشاندہی کرنے پر، جو صنعت اس میں استعمال کی گئی ہو یا فنی محاسن اور شعری اصطلاحات میں سے جو کچھ بھی اس میں بیان کیا گیا ہو، وہ آپ کو اس کی نشاندہی کرنے پر 1 نمبر ضرور ملتا ہے۔ جی، اب یہ دیکھیے تشریح اس طرح سے تحریر کی گئی ہے کہ شعر نمبر، میں نے اسٹوڈنٹس شعر نمبر اس میں وہ تحریر کیا ہے جو ہماری غزل میں ہے، آپ کو وہ شعر نمبر تحریر، جی اسٹوڈنٹس آپ کو اپنے پیپر میں وہ شعر نمبر تحریر کرنا ہے جو کویسچن پیپر میں لکھا ہوا ہے، اور پورا شعر آپ کو نہیں لکھنا ہے، نہ ہی پورا مصرع لکھنا ہے، بالکل صرف ابتدائی 2-3 الفاظ آپ کو لکھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو حوالہ تحریر کرنا ہے، اور پھر موضوع شعر سب سے اہم چیز ہے جو آپ کو تحریر کرنا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ موضوع شعر کی مدد سے آپ کے لیے تشریح تحریر کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر ہم تشریح تحریر کریں گے۔ اچھا اسٹوڈنٹس، کل ہم نے غزل نمبر 1 کے اشعار کی تشریحات پڑھی تھیں، اور آج ہمارے لیکچر میں غزل نمبر 2 کے اشعار کی تشریحات ہیں۔ غزلیات خواجہ میر درد غزل نمبر 2، اور حسب معمول اس میں بھی الفاظ معنی ہیں اور توضیحات ہیں، لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہاں توضیحات کی ضرورت ہے یا صرف الفاظ کے معنی ہی کافی ہیں، تو ہم آتے ہیں اشعار کے مشکل الفاظ کی طرف۔ گمان کے معنی ہیں خیال، تیغ کے معنی ہیں تلوار، نیم جاں کے معنی ہیں مرنے کے قریب، ڈھنگ کہتے ہیں طریقے کو، تو یہاں لکھا ہوا ہے طریقہ، آن کے معنی ہیں لمحہ۔ شعر نمبر 1 کی تشریح میں آپ کو سنا رہی ہوں پڑھ کے، آپ کو خود بھی اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ شعر نمبر 1، ہے غلط گر گمان میں کچھ ہے، تجھ سوا بھی جہان میں کچھ ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر حوالہ لکھا ہوا ہے۔ زیر نظر شعر ہمارے نصاب میں شامل غزل سے ماخوذ ہے۔ اس غزل کے شاعر خواجہ میر درد ہیں، انہیں اردو کا پہلا صوفی شاعر اور تصوف کا امام تسلیم کیا گیا۔ اس حوالے میں آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ پہلی غزل یا دوسری غزل نمبر 1 یا غزل نمبر 2 آپ نہیں تحریر کریں گے، آپ کو حوالہ اسی انداز میں تحریر کرنا چاہیے۔ موضوع شعر، کائنات میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی ذات جلوہ فرما ہے۔ تشریح، زیر نظر شعر خواجہ میر درد کی غزل کا مطلع ہے۔ یہ شعر دراصل عشق حقیقی کا آئینہ دار ہے۔ یہاں شاعر نے یہ سوال پوچھا ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا بھی کوئی اور موجود ہے، اور اس سوال کے جواب میں اپنی دلی کیفیت بھی بیان کی ہے۔ وہ اپنے پروردگار سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں تیرے سوا مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور اگر کسی کا خیال ہے کہ تیری ذات کے سوا یہاں کچھ اور بھی ہے تو وہ سراب کے سوا کچھ نہیں۔ اس کائنات کی ہر شے، ہر جگہ، ہر لمحے اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، اور اللہ کا بندہ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی معرفت حاصل کرے اور اپنے آپ کو بندگی کے اوصاف سے آراستہ کرے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں شعر نمبر 2، دل بھی تیرے ہی ڈھنگ سیکھا ہے،
آن میں کچھ ہے، آن میں کچھ ہے۔ موضوع شعر محبوب کے مزاج کی بدلتی ہوئی کیفیت کا بیان۔ حوالہ یہاں ہم وہی لکھیں گے جو ہم نے پہلے شعر کے ساتھ لکھا ہے۔ تشریح: زیر نظر شعر میں میر درد نے عشق مجازی کی کیفیات بیان کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب کا مزاج لمحہ بلمحہ بدلتا رہتا ہے۔ کسی لمحے وہ خوش نظر آتا ہے اور اگلے ہی لمحے ناراض ہو جاتا ہے۔ ہم ہر گھڑی اس کے بدلتے ہوئے مزاج پر نظر رکھتے ہیں۔ کسی لمحے وہ مہربان ہوتا ہے اور کسی وقت مکمل اجنبی لگنے لگتا ہے۔ اس کے مزاج سے متاثر ہو کر ہمارا دل بھی وہی طور طریقے سیکھ چکا ہے۔ جب سے ہمارے دل نے تیرا مزاج اپنا لیا ہے، یہ بھی پل پل رنگ بدلتا ہے۔ دراصل شاعر نے یہاں محبوب کے ہر لمحے بدلتے مزاج کی شکایت اس خوبصورت انداز میں کی ہے کہ اپنے دل کا احوال بھی بیان کر دیا اور کچھ اس طرح محبوب کی ناراضگی کا خوف بھی نہ رہا۔ جی، اب ہم آتے ہیں اپنی دوسری غزل کے شعر نمبر 3۔ شعر ہے: لے خبر تیغ یار کہتی ہے، باقی اس نیم جام میں کچھ ہے۔ موضوع شعر شاعر اپنے محبوب کے ظلم و ستم کا ذکر کر رہے ہیں۔ تشریح کچھ اس طرح ہے: زیر نظر شعر عشق مجازی کے رنگ میں ہے۔ یہاں شاعر نے اپنے محبوب کے ظلم و ستم کا احوال بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم پر مشق ستم کرنا اور ہمارے صبر کا امتحان لینا اس کی فطرت کا حصہ ہے۔ ہمیں اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنانے کے بعد وہ اپنی تلوار کو ہمارا خاتمہ کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن تلوار کو ہماری حالت دیکھ کر رحم آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ اپنے اس عاشق صادق کو تو تم نے جیتے جی مار ڈالا ہے، اس میں بچا ہی کیا ہے جو میں اپنے وار سے اسے مزید گھائل کروں۔ گویا ہمارے محبوب کے ظلم و ستم نے ہمیں زندہ درگور کر دیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں غزل کے شعر نمبر 4 کی جانب۔ ان دنوں کچھ عجب ہے میرا حال، ان دنوں کچھ عجب ہے میرا حال، دیکھتا کچھ ہوں دھیان میں کچھ ہے۔ موضوع شعر جذبہ عشق اور شاعر کی بے خودی۔ زیر نظر شعر عشق حقیقی اور مجازی کا حسین امتزاج ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ عشق کی کیفیت نے مجھے اپنے ارد گرد سے بیگانہ کر دیا ہے۔ میں ہر وقت بے خودی کے عالم میں اپنے محبوب کے تصور میں گم رہتا ہوں۔ بظاہر میں دنیا کے تمام کام انجام دے رہا ہوں، لیکن در حقیقت میرا دل اپنے محبوب کے تصور اور اس کی یاد میں گم رہتا ہے۔ عشق مجازی میں مبتلا شخص اگر اسی دنیا سے تعلق رکھنے والے محبوب کی یاد سے اپنے دل کے نگر کو آباد رکھتا ہے تو عشق حقیقی میں ڈوب کر ایک صوفی اللہ تعالیٰ کے عشق میں اپنی ذات کو فنا کر دیتا ہے اور زمان و مکان سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور اس پر ہر وقت ایک خاص کیفیت طاری رہتی ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، اب ہم آتے ہیں غزل کے شعر نمبر 5 کی طرف۔ اور بھی چاہیے سو کہیے اگر، اور بھی چاہیے سو کہیے اگر، دل مہرباں میں کچھ ہے۔ موضوع شعر محبوب کے نامہربان رویے کا بیان۔ زیر نظر شعر عشق مجازی کے رنگ میں کہا گیا ہے۔ درد کہتے ہیں کہ ہمارے محبوب نے اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے ہمیں بہت برا بھلا کہا، لیکن ان کی ہر بات کے جواب میں ہم نے خاموشی اختیار کی، اور جب وہ اپنے غصے کا بھرپور اظہار کر چکے تو ہم نے نہایت ادب سے عرض کیا کہ اگر آپ کے دل میں مزید کچھ کہنے کی حسرت باقی ہے تو آپ مجھے مزید برا بھلا کہہ سکتے ہیں۔ دراصل شاعر چاہتے ہیں کہ ان کا محبوب انہیں برا بھلا کہہ کر اپنا دل صاف کر لیں، تو پھر ممکن ہے کہ اگر دل نفرت سے خالی ہو جائے تو وہاں ان کی محبت سما جائے، اور اگر یہ بھی ممکن نہیں تو کم از کم دشمنی کا تعلق ہی قائم رہ سکے۔
تاکہ وہ اپنے محبوب کی توجہ حاصل کر سکیں۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ تھی ہماری غزل نمبر 2 کے ان اشعار کی تشریح جو آپ کے پیپر کے لحاظ سے انتہائی اہم ہیں۔ خواجہ میر درد کی دونوں غزلیات کے تمام اشعار کی تشریحات بے حد اہم ہیں۔ اب مجھے آپ کے سوالات کا انتظار ہے کہ تبصرہ نگاری تشریحات تحریر کرنے کے لحاظ سے آپ کے ذہن میں کیا سوالات ہیں۔ جی، میرے پاس یہ سوال آیا ہے کہ غزل کا لاسٹ شعر نہیں ہوا تھا، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ غزل کا آخری شعر مقطع ہوتا ہے، اور مقطع اس لیے پیپر میں شامل نہیں کیا جاتا کہ اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ یہاں اپنی غزل کے آخری شعر میں دیکھ رہے ہوں گے کہ شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، لہٰذا مقطع پیپر میں تشریح کے لیے شامل نہیں کیا جاتا۔ جی، کوئی اور سوال اسٹوڈنٹس؟ جی، تبصرے میں شعر لکھ سکتے ہیں جسٹ ہیڈنگ میں؟ سوال کچھ واضح نہیں ہے۔ جی، سراب کے معنی مجھ سے پوچھے گئے ہیں۔ سراب ہم سادہ اور آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ نظر کا دھوکہ، جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہو وہ نہ ہو۔ تفصیل اس کی کچھ یوں ہے کہ اگر صحرا میں سفر کیا جائے تو سفر کرتے کرتے نگاہوں کے سامنے ریت ہمیں پانی کی طرح نظر آنے لگتی ہے، اور مسافر اس کی جانب تیزی سے بڑھنے لگتا ہے کہ شاید آگے پانی ہے، لیکن دراصل وہ پانی نہیں ہوتا، بلکہ سورج کی روشنی ریت پر اس زاویے سے پڑ رہی ہوتی ہے کہ دور سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ پانی ہے، لیکن دراصل وہ چمکتی ہوئی ریت ہوتی ہے۔ تو سراب کے معنی ہوتے ہیں نظر کا دھوکہ۔ جی، اب میں سوالات کی جانب آ رہی ہوں۔ کسی بھی ہیڈنگ میں صرف شعر لکھ سکتے ہیں؟ بیٹا، یہ آپشن انتہائی مجبوری کے عالم میں آپ کو دے سکتی ہوں کہ اگر آپ کو بالکل بھی خصوصیت یاد نہیں آ رہی ہو، خصوصیت کی تفصیلات یاد نہیں آ رہی ہوں، تب آپ خصوصیت کی ہیڈنگ کے ساتھ شعر لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر پیپر کے اختتام تک آپ کو اس کی تفصیلات یاد آ جاتی ہیں تو آپ وہاں پر تفصیلات لکھ سکتے ہیں۔ اور شعر لکھیں آپ تو اس طرح سے لکھیے گا کہ کچھ جگہ ایسی ضرور چھوڑیے گا کہ وہاں پر آپ بعد میں تفصیلات تحریر کر سکیں۔ کوئی بھی سوال اسٹوڈنٹس اگر آپ کے ذہن میں ہو تو آپ اس وقت بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ پر آپ مجھ سے تبصرہ نگاری اور اشعار کی تشریحات کے حوالے سے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ شعر لکھنا ضروری ہے تبصرے میں۔ ہینڈ ریس کا آپشن یوز کر کے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ آپ اپنا نام دے دیجئے اس میں یا ہینڈ ریس کیجئے تو ہم آپ کا مائک آن کر دیں گے تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ تبصرہ نگاری کتنی لمبی لکھنی ہوتی ہے؟ کتنی لمبی؟ گز کے حساب سے بتاؤں، فٹ کے حساب سے بتاؤں، کلومیٹر کے حساب سے بتاؤں؟ دیکھیے، اس میں لینتھ کا تعلق نہیں ہوتا، بلکہ بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں آپ کو طرز کلام کی جو خصوصیات لکھنی ہیں تو وہ آپ کو کتنی لکھنی ہے یہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ابتدا میں حرف تعارف، پھر شاعرانہ مقام کی تفصیلات، اور اس کے بعد پھر 10 سے 12 اور 12 سے 15 ہیڈنگز، کم سے کم 10 اور بہت زیادہ سے زیادہ 15 ہیڈنگز۔ 10 ہیڈنگز بہت حد تک مناسب ہیں، 12 بالکل کافی ہیں، اور 15 آپ نے لکھی ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ آپ کا غیر معمولی طرز تحریر ہوگا۔ الفاظ معنی کے اوپر جو لکھا ہوا تھا، توضیحات کے معنی ہیں کہ وضاحت کے ساتھ مشکل الفاظ کے معنی پیش کیے جائیں۔ جی، تشریحات میں مماثل اشعار لکھنا قطعی ضروری نہیں ہے۔ یہ آپ کو میں کئی دفعہ پہلے بھی کلاس میں جب پیپر پیٹرن سمجھا رہی تھی اس وقت بھی میں نے بتایا تھا کہ مماثل اشعار کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ مماثل شعر اگر آپ نے غلط لکھا
تو آپ کے نمبر کٹ جائیں گے، اور اگر آپ نے درست لکھا تو آپ کو مماثل شعر تحریر کرنے کا کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ جی، غزلیات میں سے کیا کیا آتا ہے اسٹوڈنٹس؟ دیکھیے ایم سی کیوز جو آئیں گے وہ ایسے ہوں گے جو تبصرے میں سے بھی ہوں گے، اور یہ کہنا چاہیے کہ غزلیات کے اشعار میں سے بھی ہوں گے۔ غزلیات کے اشعار میں سے یہ پوچھا جائے گا کہ پہلا مصرع دے کر آپ سے پوچھا جائے گا کہ اس کو مکمل کیجئے، شعر مکمل کیجئے، تو نیچے ایک ایک مصرع لکھا ہوگا۔ اس لیے غزلیات کو غور سے پڑھیے گا کہ آپ کو شعر مکمل کرنا ہوگا۔ دوسرے یہ کہ کسی بھی مشکل لفظ کے معنی پوچھے جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شعر لکھا ہوا ہوگا اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ شاعر کا نام بتائیے، اور خواجہ میر درد کے طرز کلام کی خصوصیات سے متعلق بھی سوالات ایم سی کیوز میں آتے ہیں۔ جی، سوال میرے پاس یہ آیا ہے کہ جب ہم تشریح کریں گے تو اس کی شعر کی توضیحات لکھنی ہوں گی۔ جی بیٹا، اس شعر میں جس شعر کی آپ تشریح کر رہے ہوں گے تو اس کی توضیحات لکھنی ضروری ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک شعر میں زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 ہی مشکل الفاظ ہوں گے، اس لیے جو کچھ بھی میں نے آج کے لیکچر میں آپ کو سمجھایا ہے ان میں سے کچھ بھی غیر ضروری نہیں ہے۔ ایک بھی غزل چوائس پہ نہیں چھوڑ سکتے، بالکل بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ میر درد، میر تقی میر اور مرزا غالب، ان کی 2 غزلیں آپ کو مکمل طور پر ان کی تیاری کرنی ہے۔ ہینڈ ریس کا آپشن یوز کرتے ہوئے بھی آپ سوال پوچھ سکتے ہیں اسٹوڈنٹس، آپ کا مائک آن کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو کہیں پہ بھی کوئی اسپیلنگ مسٹیکس نظر آتی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ کمپوزنگ وغیرہ کے مسئلے کی وجہ سے ہیں، ان کی درستگی کر دی جائے گی۔ جہاں پہ بھی آپ کو کسی قسم کا کنفیوژن غلطیوں کے حوالے سے ہو، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں ان کی تصحیح کر دوں گی۔ واٹس ایپ پر آپ لوگ سوالات پوچھ سکتے ہیں میسیج کے ذریعے، ان کے جوابات میں آپ کو اپنی سہولت کے لحاظ سے جلد از جلد دینے کی کوشش کروں گی۔ کوئی اور سوال کسی بھی اسٹوڈنٹ کو پوچھنا ہے؟ اگر آپ میں سے کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو ٹائپ کیجئے یا ہینڈ ریس کا آپشن استعمال کیجئے۔ اردو میں 6 جو لکھتے ہیں، اب اس کے لکھنے کا انداز چینج ہوا ہے۔ بیٹا اس میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ ہیڈنگز میں آپ جو نمبر ڈالیں گے تو وہ آپ انگلش میں بھی نمبر لکھ سکتے ہیں، یا کوئی بھی آپ کو نمبر جو بھی لکھنا ہے آپ انگلش میں لکھ سکتے ہیں وہ نمبر، یعنی انگلش کے نمبرز میں آپ کے نمبر نہیں کاٹے جائیں گے۔ صرف اس وجہ سے نہیں کاٹے جائیں گے کہ آپ نے اردو کے بجائے انگلش کا نمبر لکھا ہے، انگلش کے نمبر آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ غزل کون سی ہیں پھر سے بتا دیں، میں پھر سے بتا دیتی ہوں۔ خواجہ میر درد کی 2 غزلیات، میر تقی میر کی 2 غزلیات، مرزا غالب کی 2 غزلیات اور فیض احمد فیض کی 2 غزلیات آپ کے نصاب میں امتحان کے لیے اہم ترین ہیں۔ لیکن اس میں اگر میں آپ کو کوئی آپشن دیتی ہوں تو فیض احمد فیض کی غزل آپ اس میں سے کوئی آپشن کے طور پہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن میر درد، میر تقی میر اور مرزا غالب کی کوئی بھی غزل آپ آپشن میں بالکل بھی چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتے۔ اچھا اسٹوڈنٹس، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی کلاس کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ سب کے لیے بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔